आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा ईरान की। जी हां, ईरान की फौजी ताकत क्या है, ईरान इस वक्त किस तरह इजराइल और अमेरिका से मुकाबले के लिए तैयार है। क्योंकि पिछले 18 महीने से हम देख रहे हैं कि फिलिस्तीन में जंग चल रही है। जिस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन आमने सामने, यही नहीं बल्कि लेबनान, यमन और ईरान भी। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि मालूम किया जाए कि अगर ईरान से जंग हुई तो ईरान कहां खड़ा है, ईरान के पास कितनी ताकत है। इसी का हम जायजा लेंगे इस पूरी रिपोर्ट में। हम ये भी जायजा लेंगे कि आलमी और एशियाई दर्जाबंदी में आखिर ईरान की फौजी ताकत कहां है, कितनी उसके अंदर सलाहियत है, कितनी कुव्वत है, इसका भी हम जायजा लेंगे। इसके साथ साथ हम इस बात का भी जायजा लेंगे कि ईरान के पास अफरादी कुव्वत कितनी है, उसके पास कितना फौजी साजो सामान है, तोपखाने कितने, मिसाइल कितनी हैं, और जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो कितने, ड्रोन्स कितने हैं, कौन कौन से ड्रोन्स हैं, कौन कौन सी मिसाइलें हैं। और इसके साथ साथ हम इस बात का भी जायजा लेंगे कि आखिर इसका बजट क्या है। यही नहीं बल्कि मकामी सतह पर अगर देखा जाए तो आज ईरान कहां है। हम इस बात का भी जायजा लेंगे कि आखिर ईरान का निशाना क्या है, ईरान किस तरह की तैयारी कर रहा है, क्या ईरान एशिया में नंबर 1 की दौड़ में शामिल है, आखिर ईरान किस तरह की तैयारी कर रहा है, जबकि ईरान पर बड़े पैमाने पर पाबंदी आयद है। ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात के एक नए दौर के आगाज से कबल इजरायली हुक्काम की जानिब से ईरान के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मासूम बच्चों के तारीखी कत्ल आम और इंसानियत के खिलाफ नंगी जारियत की तारीख रखने वाला इजराइल अब ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले की धमकियां देकर कशीदगी को हवा दे रहा है। ऐसे में ये सवाल फितरी तौर पर अवाम और माहिरीन के ज़हनों में उभरता है कि क्या इजराइल वाकई ईरान की दिफाई और जौहरी बुनियादी तंसीबात को तबाह करने की सलाहियत रखता है, और अगर वो ऐसा खतरनाक कदम उठाए तो ईरान की जानिब से क्या रद्द अमल सामने आएगा। ये मसला न सिर्फ दोनों फरीकैन की अस्करी सलाहियतों के बारीक बीनी से जायजे का मुतकादी है, बल्कि ईरान की स्ट्रेटेजिक तैयारी और मुमकिना जवाबी कार्रवाई की अहमियत को भी उजागर करता है। ईरान मगरबी एशिया में एक मजबूत फौजी ताकत होने के साथ साथ आलमी सतह पर अस्करी ताकत की फहरिस्त में काबिले जिक्र मकाम पर फायज है। पाबंदियों और निस्बतन कम दिफाई बजट के बावजूद ईरान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी, मकामी दिफाई सनत और मुनफरिद स्ट्रेटेजिक मकाम के जरिए खित्ते में एक अहम फौजी ताकत के तौर पर उभरा है। इस रिपोर्ट में आलमी और एशियाई ममालिक के दरमियान ईरान की दिफाई पोजीशन और इस अस्करी ताकत का तफसीली जायजा पेश किया गया है। अमरीकी तहकीकाती इदारा ग्लोबल फायर पावर, जो हर साल दुनिया के ममालिक की फौजी ताकत का मुआजना और दर्जाबंदी करता है, ने अपनी 2023 की रिपोर्ट में ईरान को मगरबी एशिया की नुमाया अस्करी ताकतों में शुमार किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान न सिर्फ इजरायली हुकूमत बल्कि सऊदी अरब जैसे ममालिक के मुकाबले में भी बरतर मकाम रखता है। इस्लामी जमहूरिये ईरान को एशिया की 7वीं बड़ी अस्करी ताकत यानी फौजी ताकत करार दिया गया है, जबकि रूस, चीन और हिंदुस्तान बिल तरतीब पहले 3 मकामात पर फायज हैं। तहकीकात से ये बात सामने आई है कि मज़कूरा ममालिक
خطے میں سب سے زیادہ ہتھیار بنانے اور خریدنے والے ملکوں میں شامل ہیں اور اپنی عسکری یعنی فوجی قوت کو بنیادی طور پر اسلحہ کے ذخائر پر قائم رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسی ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کا دفاعی بجٹ 2020 میں 56 ارب ڈالر تھا، جبکہ ہندوستان کا دفاعی بجٹ اسی سال 61 ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ سال اسرائیلی کابینہ نے 2025 کے دفاعی بجٹ کے منظوری دی، جس میں جنگی اخراجات پورے کرنے کے لیے ٹیکسوں میں اضافہ اور دیگر شعبوں میں کٹوتیاں شامل ہیں۔ یہ بجٹ جو غزہ کے خلاف جاری جنگ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، ایک ایسی جنگ میں خرچ کرنے کے لیے جس کا انجام ابھی واضح نہیں اور جس کے خاتمے کے لیے اسرائیل میں سڑکوں پر مظاہرے جاری ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے مجبور ہو کر اپنے دفاعی اخراجات میں اربوں شیکل کا اضافہ کیا ہے تاکہ غزہ اور لبنان کے خلاف جنگ کے اخراجات پورے کیے جا سکیں، جبکہ اس دوران افرادی قوت کی کمی کے باعث اسرائیلی معیشت کو شدید دھچکا لگا ہے۔ وزیر خزانہ نے اس موقع پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ 2025 کے بجٹ کا بنیادی مقصد ملک کی سلامتی کو برقرار رکھنا، تمام محاذوں پر فتح حاصل کرنا اور ساتھ ہی اسرائیلی معاشی طاقت کو محفوظ رکھنا ہے۔ قبل ازیں اسمورتریج نے اعلان کیا تھا کہ اگرچہ 2025 میں فوجی اخراجات 102 ارب شیکل تقریباً 27.5 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے، تاہم فوجی بجٹ میں مزید اضافہ کے لیے دروازے بند نہیں کیے جائیں گے۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر یائر لاپید نے اس بجٹ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ بجٹ ہر اسرائیلی خاندان پر سالانہ 20,000 شیکل کا اضافی مالی بوجھ ڈالے گا۔ اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ بجٹ نتن یاہو کی انتہائی دائیں بازو کی اتحادی جماعتوں خصوصاً حریدی گروہوں کے مالی مفادات کو تحفظ دیتا ہے، جبکہ عام صہیونی عوام کی معاشی مشکلات میں مزید اضافہ کر رہا ہے۔ عالمی اور ایشیائی سطح پر ایران کی عسکری طاقت کی درجہ بندی۔ ایران کی عسکری طاقت کی درجہ بندی کئی عوامل پر منحصر ہے، جن میں فوجیوں کی تعداد، دفاعی بجٹ، فوجی ساز و سامان، ٹیکنالوجی کی صلاحیت، دفاعی صنعت کی پیش رفت، اسٹریٹجک محل وقوع اور آپشنل صلاحیتیں شامل ہیں۔ مختلف ذرائع بالخصوص گلوبل فائر پاور جیسے اداروں کی رپورٹس اور موجودہ سیاسی و اقتصادی حالات کی بنیاد پر ایران کی عسکری پوزیشن کا مجموعی طور پر جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں ایران کی عسکری درجہ بندی۔ سال 2023 کی رپورٹس کے مطابق ایران دنیا کی فوجی طاقتوں میں 13ویں سے 15ویں پوزیشن پر براجمان ہے۔ یہ درجہ بندی مختلف معیارات پر مبنی ہے۔ افرادی قوت۔ ایران کی فعال فوجی قوت ملک کی آبادی کا تقریباً 0.5 سے 1.5% بنتی ہے، جبکہ تقریباً 4 لاکھ ریزرو فوجی موجود ہیں، جو کہ ایران کی بڑی عسکری صلاحیتوں میں سے ایک ہے۔ فوجی ساز و سامان۔ ایران کے پاس ٹیکنالوجی، توپ خانوں، بیلسٹک اور کروز میزائلوں، آبدوزوں اور فضائی بیڑے سمیت وسیع قسم کا فوجی ساز و سامان موجود ہے۔ میزائل صلاحیت۔ ایران بیلسٹک اور کروز میزائلوں کی تیاری اور لانچنگ کے حوالے سے دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے، جو اس کی دفاعی برتری کا اہم عنصر ہے۔ مقامی دفاعی صنعت۔ بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود ایران نے اپنی مقامی دفاعی صنعت کو ترقی دی ہے اور مختلف فوجی ساز و سامان کی اندرون ملک تیاری میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے، جس سے اس کی خود انحصاری بڑھی ہے۔ اسٹریٹجک محل وقوع۔ مغربی ایشیا میں ایران کا جغرافیائی محل وقوع اور آبنائے ہرمز پر اس کا کنٹرول اسے خطے میں ایک اسٹریٹجک عسکری برتری فراہم کرتا ہے۔ دفاعی بجٹ۔
ایران کا دفاعی بجٹ امریکہ، چین یا روس جیسے ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ یہ کمی اقتصادی پابندیوں اور داخلی مالی مشکلات کا نتیجہ ہے۔ اس حوالے کسی صورت ان عالمی طاقتوں کے ہیں کہ بے تحاشا فوجی اخراجات سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایشیائی سطح پر ایران کی عسکری طاقت کی درجہ بندی۔ ایشیا میں ایران عموماً عسکری طاقت کے لحاظ سے 6 سے 8ویں نمبر کے درمیان شمار ہوتا ہے۔ یہ درجہ بندی اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایران خطے میں ایک نمایاں فوجی طاقت ہے، اگرچہ چین، بھارت اور روس جیسے ممالک کے مقابلے میں اس کی پوزیشن نسبتاً نچلی ہے۔ ایران کے پاس دنیا کے سب سے بڑے اور متنوع میزائل ذخائر، آبنائے ہرمز پر کنٹرول اور کیسپائن سی و خلیج فارس تک رسائی مقامی دفاعی صنعت موجود ہے، جس نے اس عالمی اور علاقائی سطح پر دفاعی طاقت بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایران کے پاس متعدد دفاعی و حفاظتی ادارے موجود ہیں، جن میں فوج، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع اور عوامی رضاکار فورس شامل ہیں، جو ہنگامی حالات میں بھرپور کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تمام تر اعداد و شمار اور بین الاقوامی ماہرین اور عالمی رہنماؤں کے اعترافات کے مطابق ایران مغربی ایشیا اور دنیا کی ایک اہم فوجی قوت بن چکا ہے، خصوصاً میزائل طاقت اور اسٹریٹجک میل وقوع جیسی خصوصیات نے ایران کو عالمی سطح پر فیصلہ کن کردار کا حامل ملک بنایا ہے۔ ایران اور خطے کے ممالک کے دفاعی بجٹ کا موازنہ۔ جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ مغربی ایشیا میں اسرائیل اور سعودی عرب اپنے دفاعی بجٹ کا بڑا حصہ اسلحہ خریدنے اور عسکری ترقی پر خرچ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ایران کے وسیع پیمانے پر عائد پابندیوں اور بین الاقوامی دباؤ کے باوجود محدود بجٹ کے ساتھ بھی بہت سے علاقائی ممالک پر عسکری برتری حاصل کر لی ہے۔ 2023 کے بجٹ کے مطابق ایران کا دفاعی بجٹ تقریباً 19 ارب ڈالر تھا، جو کہ خطے کے دیگر ممالک کے بجٹ کا تقریباً 1/3 بنتا ہے۔ 2023 میں اسرائیل کا دفاعی بجٹ تقریباً 26 ارب ڈالر تھا۔ اس میں امریکہ کی سالانہ 3.8 ارب ڈالر کی فوجی امداد شامل نہیں ہے۔ 2023 میں سعودی عرب کا دفاعی بجٹ تقریباً 57 ارب ڈالر تھا۔ ایران کی دفاعی صنعت میں پیش رفت۔ ایران نے عسکری میدان میں ایک اہم کامیابی یہ حاصل کی ہے کہ اس نے اپنی دفاعی صنعت کو مقامی سطح پر ترقی دے کر غیر ملکی اسلحہ پر انحصار کم کر دیا ہے۔ یہ کامیابی بالخصوص بین الاقوامی پابندیوں کے تناظر میں نمایاں اہمیت رکھتی ہے۔ میزائل اور فضائی دفاعی نظام۔ ایران نے مقامی سطح پر جدید بیلسٹک اور کروز میزائل تیار کیے ہیں، جس میں فاتح، ذوالفقار اور شہاب شامل ہیں۔ فضائی دفاع کے میدان میں بھی ایران نے کامیابی حاصل کی ہے، جن میں روسی میزائل سسٹم S-300 کے ہم پلہ باور 373 اور مرصاد جیسے جدید دفاعی نظام شامل ہیں۔ بحری دفاعی صنعت۔ ایران نے جدید آبدوزیں جیسے فاتح اور غدیر تیار کی ہیں۔ مقامی سطح پر تیار کردہ بحری جنگی جہاز جیسے دنا اور سہنت ایرانی بحریہ کی صلاحیتوں میں اضافہ کر چکے ہیں۔ ڈرون ٹیکنالوجی۔ ایران دنیا کی ان متعدد فوجی قوتوں میں شامل ہے جو عسکری ڈرون تیار کرتی ہیں۔ ایران کی تیار کردہ جدید ڈرون طیاروں میں شاہد 129، کرار کمان 12 و 23، عرش، غزہ، فطرس اور شاہد 191 شامل ہیں۔ ہلکے و بھاری ہتھیار۔ ایران نے مختلف ہلکے و بھاری ہتھیاروں کی مقامی تیاری میں بھی کامیابی حاصل کی ہے، جیسے کرار و ذوالفقار ٹینک۔ فضائیہ کی صلاحیت۔ غیر ملکی طیارے خریدنے کی پابندیوں کے باوجود ایران نے مقامی سطح پر جدید طیارے جیسے یاسین و کوثر تیار کیے ہیں
اور موجودہ طیاروں کو مرمت و اپگریڈ کر کے فعال رکھا ہے۔ ایران کے خطے میں پوزیشن۔ ایران کے 20 سالہ ترقیاتی منصوبے کے مطابق ملک کو 2025 تک مغربی ایشیا کی پہلی عسکری قوت بننا ہے۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق ایران ترکی کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ جس رفتار سے ایران ترقی کر رہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ممکن ہے مقررہ وقت سے قبل ہی حاصل ہو جائے۔ ایران کی عسکری طاقت میدان عمل میں بھی اپنی صلاحیت ثابت کر چکی ہے۔ وعدہ صادق 1 و 2 جیسے آپریشنز اور امریکہ و اسرائیل کے جدید ڈرون سرنگونی اس امر کا ثبوت ہے کہ ایران نے اپنی دفاعی صنعت میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ حالیہ سالوں میں ہونے والی دفاعی ترقی سے ایران کی عسکری طاقت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مستقبل میں مزید سائنسی و دفاعی سرمایہ کاری سے ایران اپنے طویل المدتی دفاعی اہداف کے حصول کے قریب تر آ سکتا ہے۔ تو بہرحال دیکھا آپ نے، یہ ایران سے متعلق کچھ خاص رپورٹ تھی جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کم بجٹ اور تمام تر پابندیوں کے باوجود ایران اپنے آپ کو خود کفیل بنائے ہوئے اپنے آپ کو دفاعی معاملات میں بہت اہم اور مضبوط بنا کے رکھا ہے۔ اسی طرح کی خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہے MNC نیوز انڈیا۔ بہت بہت شکریہ۔